अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं प्रोग्राम मेरी राय के साथ। और मेरा नाम है इमरान मुजाहिद। और आज आप लोगों के साथ गपशप के लिए मैंने जौन सा टॉपिक इंतखाब किया है, जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है रिलायंस ऑन द इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया। यानी ऐसी आमदनी जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए कमाई जाती है, उसके ऊपर कितनी को डिपेंडिबिलिटी या उसका क्या स्टेटस हो सकता है मेरी राय के अंदर। तो एक चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के लिए, जो एक ले मैन है उसके लिए यही चीज़ बड़ी डिफरेंट है कि क्या सोशल मीडिया से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अभी तक जानते ही नहीं कि आप सोशल मीडिया को मल्टीपल मैनर्स के अंदर इनकम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो इनकम होती है जो जनरली बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा है कि यूट्यूब के ऊपर आप अपनी वीडियोस को चलाते हैं और उस पर जो इश्तिहारात आते हैं उसके साथ जो इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन भी उसी का एक हिस्सा है जिसमें कि बहुत सारे लोग आजकल इन्वॉल्व भी हो रहे हैं इस तरफ आने के लिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के ज़रिए कोई चीज़ अगर सेल आउट करते हैं तो वो आपके लिए कितनी को फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। तो उसमें एक तो पॉइंट मेरे जहन में जो आता है सोशल मीडिया के ज़रिए इनकम कमाने का, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप एक जायज़ तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकम कमा रहे हैं तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। और अगर यहाँ पर भी आप मेहनत करें, एक चीज़ जहन में रखें, बहुत सारे लोगों को ये एक गलत फहमी या खुश फहमी है कि जी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना बड़ा ही एक आसान काम है और एक बड़ा इजी मनी है ये सारे कुछ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी काम के अंदर जब आप एंटर होते हैं, उसके अंदर डेप्थ के अंदर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उसकी बड़ी बारीकियां हैं, बड़े सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। और उसके अंदर भी उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है जिस तरह आपको किसी भी दुकानदारी या मिल ओनर होने के नाते आपको अपने ऑफिस रेगुलर जाना पड़ता है, या इवन अगर आप ब्रोकर हैं या किसी भी और सर्विस से रिलेटेड हैं तो हर काम को ड्यू टाइम, ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू रिगार्ड उसको देना पड़ता है। और उस सारे कुछ के बाद ही वो आपको एक हेल्दी इनकम जनरेट करके देता है, वो कोई भी काम हो। तो इसमें मेरी ज़ाती इसमें राय ये है कि आप ज़रूर पैसे कमाएं, यूट्यूब से कमाएं, फेसबुक से कमाएं, उसके ज़रिए किसी भी सेगमेंट को आप केटर करें और उससे पैसे कमाएं, ब्लॉगिंग करें। उससे लोग, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं जो कि हम लोग कारोबारी अफराद दीगर मामलात में, दीगर कारोबार के अंदर सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक बहुत मेन पॉइंट है जो मेरे अक्सर जहन में, क्योंकि मैं भी यूट्यूब से कुछ ना कुछ पैसे कमाता हूँ और यूट्यूब के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट सेल आउट करके उससे भी पैसे कमाता हूँ। लेकिन एक खुटका मेरे जहन में हर दौर में रहता है और वो ये है कि मेरी इनकम अल्लाह ताला के हाथ में तो बेशक है, बेशक है, लेकिन दुनियादारी के तौर के ऊपर मेरी इनकम का तमाम दारोमदार यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर है। आज को खुदा न खास्ता यूट्यूब वाले मेरे चैनल को बैन कर दें, मुझे बैन कर दें या मेरी प्रोडक्ट को बैन कर दें या बिला वजह अपनी किसी भी प्लस माइनस करके अपनी पॉलिसी में प्लस माइनस कर दें, तो मेरे पीछे अगर 25 साल की मेहनत है या 10 साल की मेहनत है या 6 महीने की मेहनत है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो मेहनत मेरी वहीं की वहीं रहेगी। मैं एकदम सिफर पर आ सकता हूँ यूट्यूब की किसी पॉलिसी की चेंज होने की वजह से। रिसेंटली मेरा एक चैनल, कारोबारी चैनल जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 1500 सब्सक्राइबर्स थे, वो नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक उन्होंने पहले तो वार्निंग एक भेजी मुझे और उसके बाद फिल फॉर वो मेरी ईमेल आईडी ही बैन हो गई कि अब आप नेक्स्ट टाइम किसी किस्म का कोई चैनल भी नहीं बना सकते। जबकि मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा क्या कंटेंट था मेरी वीडियो के अंदर जो कि खिलाफ कानून था, जबकि उसी नौयत की मोर देन 100 वीडियोज़ पहले भी उसी चैनल के ऊपर मौजूद थी। लेकिन जब वो एक वीडियो मज़ीद एंटर हुई वहाँ पर चैनल के ऊपर, तो मेरा पूरी ईमेल आईडी ही बैन कर दी गई और फ्यूचर के लिए भी बैन कर दी गई कि भाई अब आप इस पर किसी किस्म का कोई यूट्यूब का एक्सेस बंद कर दिया। इसका मकसद ये हुआ कि अगर अल्टरनेट तौर पे मेरे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो मैं तो बिल्कुल एकदम ज़ीरो पे आ गया। लिहाजा ये एक बिल्कुल ऐसा फैक्टर है जिसको मद्देनज़र रख के हमें
ریلائنس ضرور کرنی چاہیے سوشل میڈیا کی انکم کے اوپر، لیکن اتنی ریلائنس نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے وہ معاملہ زیادہ خراب ہو جائے۔ اچھا، یہ پھر وہی بات آ گئی اس کے اندر کہ اگر آپ اس کو کسی اور لیول کے اوپر جا کے دیکھیں تو لیٹ سپوز اگر آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ کوئی بھی کپڑا بیچتے ہیں، یا آپ آرٹیفیشل جولری یا جولری کا کام کرتے ہیں، گھڑیوں کا کام کرتے ہیں، موبائل فونز کا کام کرتے ہیں، یا انٹیریئر ڈیکوریشن کا آپ کا سیٹ اپ ہے، تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی مصر کے پاس کسی نے، شارک نے آپٹک فائبر کو نیچے سے کوئی ڈیمیج کر دیا ہے، تو پتہ لگا جی پاکستان کا انٹرنیٹ بند ہے، اور اب آپ 3 دن کے لیے یا 3 سال کے لیے یا 3 مہینے کے لیے یا 30 گھنٹے کے لیے آپ بالکل اپنے کوئی کام آگے نہیں بڑھا سکتے۔ جو سوشل میڈیا کی تمام آمدنی ہے، اس کا دار و مدار ہوتا ہے بجلی آپ کی پوری آتی رہے، انٹرنیٹ شارٹ فال نہ ہو، آپ کا چینل بین نہ ہو، آپ ہر قسم کی ان کی پالیسی کو یس سر کر کے ایکسیپٹ کر رہے ہوں، ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو، تو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کا انٹرنیٹ اگر بند ہو گیا تو آپ کی انکم بند، اگر آپ کا چینل بین ہو گیا تو آپ کی انکم بند، اور اسی طریقے کا کوئی بھی چیز جس کی تمام تر پالیسی یوٹیوب کے ہاتھ میں ہے، فیس بک کے ہاتھ میں ہے، بٹ کوائن کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک بٹ کوائن سے ہی ایسے ہی میں بات بائی دا وے کروں، بٹ کوائن کی انکم کے اوپر بے شمار ہمارا، بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا اس وقت کرپٹو کرنسی کی طرف جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی ہے، اور یہ کر لو وہ کر لو، مائننگ کر لیں، پتہ نہیں کیا کر لیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ بٹ کوائن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ بٹ کوائن کے اندر انویسٹ کیے گئے پیسے، جو کہ آپ کے یا آپ کے باپ دادا کی حلال کی بہت زیادہ محنت کی کمائی ہے، اس کی آپ کے پاس کوئی رسید، کوئی ایشورٹی، کوئی پیس آف لینڈ، کوئی گولڈ، کوئی ایسی انٹرنزک ویلیو جو فزیکلی موجود ہو وہ ہے۔ لہٰذا آپ ایک تمام تر ہوائی اپنی آمدنی کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج اگر بٹ کوائن کو آپ یہاں پر آن لائن سرچ کریں، اور ایک مثال کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ بٹ کوائن وائنڈ اپ کر دے، تو آپ کے اس سارے وینچر کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے دروازے پر جا کے آپ نے دستک دینی ہے کہ آپ نے بٹ کوائن لیا تھا، وہ اتنے ڈالر کا ہو گیا تھا، اب میں پیسے نکلوانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ کیونکہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے ہی کوئی نہیں، اس کا ماں باپ ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا اس میں کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کانٹریری ٹو ڈیٹ، اگر آپ دیکھیں، آپ گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ کپڑا لیتے ہیں، اگر آپ موبائل فونز کا بزنس کر رہے ہیں، یا ریسٹورنٹ ہے آپ کا، تو آپ کے اوپر مارکیٹ فورسز اثر انداز تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک اثر انداز نہیں ہوتی کہ آپ کا کام ایک دم زیرو ہو جائے۔ ہاں جی، اگر زیرو ہوتا بھی ہوگا تو وہ بڑا گریجولی مارکیٹ فورسز اپنا عمل دخل کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کام زیرو ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز ایک دم سے پاکستان میں انرجی کا، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک دم شٹ ڈاؤن ہو گیا پورا پاکستان، تو ساتھ ہی بینکنگ بھی بند ہو گئی، ساتھ ہی آپ کا آن لائن بھی سارا سسٹم سیٹ اپ بند ہو گیا، ساتھ ہی آپ کے موبائل فونز بھی بند ہو گئے، اور پورا کا پورا پاکستان چوک ہو گیا۔ لیکن جو چیزیں فزیکلی موجود تھیں اپنی جگہ پہ، کوئی دکان، کوئی آفس، کوئی فیکٹری، کوئی را مٹیریل، کوئی گولڈ، کوئی پراپرٹی کی صورت میں کوئی چیز، یا کوئی رینٹل انکم، وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود رہی۔ یہاں پر ایک میں تھوڑا سا اگر ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ایڈ اپ کروں، تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کی ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو چیز انسان نے ڈیزائن کی ہے وہ ہمارے نفس کے کہیں نہ کہیں شر کو ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ والے معاملے کو جو زیادہ سیکیور ہے اس کی طرف آپ ضرور دھیان کریں، یہ چیزیں ضرور کریں، لیکن بہت کیئرفلی اور کمفرٹیبلی، یعنی اس کو اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سارا کچھ کرنا ہے۔ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگے نہ کہ میں کل ڈبل کر لوں گا، پھر ٹرپل کر لوں گا، پھر 4 گنا ہو جائے گا، اور ایونچولی آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جس چیز کے اندر آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی منزل کیا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ آن لائن کوئی چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کوئی آرڈر ہی نہیں آتا، آپ کیا کریں گے؟
میرا خیال ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا فلا ہے. میں کیونکہ آن لائن بزنس سے ریلیٹڈ ہوں, آن لائن میں سیل آؤٹ کر رہا ہوں اپنی پروڈکٹ سن 2007 سے لے کے آج تک, مجھے 15 سال ہو گئے ہیں آن لائن بزنس کے اندر. آج بھی کئی دن ایسے گزرتے ہیں کہ ہمیں کوئی آرڈر نہیں آتا, جبکہ جو فزیکلی پریزنس ہماری ہے ہمارے آؤٹ لیٹ کے اوپر, وہاں کیونکہ ہم بازار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آتا جاتا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بندہ واک ان کرتا ہوا ہمارے پاس آ جاتا ہے, اور جو روزی ہمیں ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے مختص کی ہے وہ ہمیں دے کے چلا جاتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آن لائن جتنی بھی انکم کے سورسز ہیں یہ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہوا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. ان کی فزیکل ویلیو نہ ہونے کی وجہ سے یہ جب تک کام کر رہے ہیں تب تک تو بہت اچھا ہے, لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے پیرلل انکم یا ایز این ایکسٹرا انکم یا اس کو اضافی انکم کے طور کے اوپر ٹریٹ کریں. اس کو بیسک انکم کے طور پہ کبھی بھی ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا. آن لائن آمدنی کے جتنے بھی سورسز ہیں اس کے اندر مجھے ایک چیز بڑی زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے کہ مجھے آج جس طرح میں نے بتایا 15 سال ہو گئے ہیں اس کام کے اندر, آن لائن ٹریڈنگ کے اندر, لیکن آج بھی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ اچانک کون سا ٹرینڈ چینج ہوا, اچانک کون سی پالیسی چینج ہوئی گوگل کی, اچانک کون سی فیس بک کی پالیسی چینج ہوئی, اچانک کون سی جو ٹیمپلیٹ میں یوز کر رہا ہوں اس کے اوپر اپ گریڈیشن آئی, اور میری پچھلی 6 مہینے 8 مہینے یا 2 سال یا 5 سال کی محنت ایک سائڈ پہ ہو گئی, اور آج میں دوبارہ سے اپنے آپ کو 2-3 سال پیچھے سے دوبارہ سٹارٹ کروں, کیونکہ اب گوگل کی فیس بک کی یہ پالیسی چینج ہو گئی ہے, لہٰذا مجھے اس کے مطابق چلنا ہے. اب ایک اس میں اور فیکٹر آ جاتا ہے کہ میری تعلیم تو وہیں رکی ہوئی ہے جہاں پر میں نے اپنی تعلیم چھوڑی تھی, اور اس کے بعد تو میں نے جتنی اپنی گروتھ کی یا چیزیں سیکھیں وہ تو گوگل فیس بک اور ان ساری چیزوں سے ہی سیکھیں, لیکن پھر بھی میری مائنڈ کی وہ گروتھ نہیں ہو رہی جس تیزی کے ساتھ فیس بک, میٹاورس, گوگل اور ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں اپنے پالیسی کو تبدیل کر رہی ہیں. پھر ونس اگین میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ کی انکم پھر ہوا میں کھڑی ہے. اس کی بجائے اگر فزیکل جگہ ہو تو ایسا ہونے کا امکان بہت زیادہ کم ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ انوائرمنٹ بہت چینج ہو گیا کرونا وائرس کے آنے کے بعد. کووڈ-19 کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ بہت تیزی سے ڈیولپ ہوا, لوگ آن لائن انکم کی طرف بڑی تیزی سے گئے. فزیکل سٹورز کو اس وقت بہت زیادہ جھٹکا لگا کرونا کی وجہ سے, لیکن ایک چیز ضرور ہے, میں ابھی بھی کہوں گا کہ آپ جتنی مرضی آمدنی آن لائن جنریٹ کر لیں, میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ورک فرام ہوم کی طرف آ گئے, بہت سارے لوگ آن لائن کی طرف آ گئے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو پروڈکٹ آپ مجھ سے فزیکلی بائی کر کے ایک سینس آف سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں, ویسی سینس آف سیٹسفیکشن اور آفٹر سیل سروس کی ایک آپ کو شیورٹی جو ہے وہ آن لائن کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. پلس پاکستانی انوائرمنٹ میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں ابھی بہت زیادہ امیچورٹی کی سطح کے اوپر ہیں. ایون بہت سارے میچور ادارے بھی ابھی امیچورٹی کی سطح کے اوپر ہیں, کیونکہ آن لائن ورلڈ بذات خود دنیا میں بہت زیادہ پرانا فینومینا نہیں ہے, جبکہ جو فزیکل ورلڈ ہے جس میں ہم آباد ہیں, یہ تو اگر آپ انبیاء کے دور کو نکالیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے دور تک چلے جائیں تو آپ دیکھیں تجارت تو کسی نہ کسی فارم میں ہر دور میں ہوتی رہی, لیکن آن لائن انکم کا جو کانسیپٹ ہے یہ ابھی جسٹ چند سال, بلکہ اگر میں پازیٹیولی اس کو کہوں تو یہ شاید چند مہینے کی جو ہے وہ ایولیوشن ہے, تو اس کو بھی بڑا ٹائم لگے گا اپنے قدم جمانے کے اوپر. اور میری جو ذاتی رائے ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ببل جو ہے یہ بہت جلدی پھٹ جائے گا, یہ بہت زیادہ لمبا سسٹین کرنے والا نہیں ہے. بظاہر آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید یہ بڑا ایک انقلاب آ گیا دنیا کے اندر اور اب ساری دنیا تبدیل ہو جائے گی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسی فورس ضرور ہے جو اس سارے کچھ کی نگیشن کر رہی ہے, اس ساری آرٹیفیشل ورلڈ کی نگیشن کر رہی ہے, اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام تر معاملات میں
میں سے جتنے بھی ہیں ان کا ایک طریقہ کار، ایک ضابطۂ حیات آپ کو قرآن مجید کی صورت میں دیا ہے۔ آپ اگر اس قرآن مجید کو فالو کرتے ہوئے آپ آن لائن پیسے کمائیں یا فزیکل کسی لوکیشن کے اوپر پیسے کمائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سیکیور ہیں۔ لیکن فقط آن لائن سورسز آف انکم یا سوشل میڈیا کے سورسز آف انکم کے اوپر ڈیپینڈ کر لینا میرا خیال ہے بہت زیادہ سود مند نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔